बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दी, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, सुहेल आफरीदी वज़ीर आला KP खैबर पख्तूनख्वा अपने असल रूप में आ गए। उन्होंने बड़क लगाई, उन्हें चैलेंज किया, उन्होंने कहा टकराव है तो टकराव है। मौजूदा निज़ाम का बाप हमारा लीडर इमरान खान है। दूसरी जानिब जुनैद अकबर ने भी वार्निंग दे दी हुकूमत को, हुकूमती अदारों को। वो क्या है ये भी बताता हूँ। और माय नाज जर्नलिस्ट, कारोबारी शख्सियत, ताकतवर आदमी मोहसिन बेग के इंकशाफात वो क्या है ये भी बताता हूँ। और गंडापुर की गिरफ्तारी की आ गई बारी। ये सब कुछ क्या है, इसकी तफसीलात क्या है, बताने से पहले आपसे गुजारिश कि IAN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जनाब, इब्तिदा करते हैं मोहसिन बेग के इंकशाफात से। तो वो बड़े हलचल वाली बात है, कहाँ तक मानी जाती है कहाँ तक नहीं, ये आप जाने, आपका काम। मैं तो सिर्फ इतला दे रहा हूँ। मोहसिन बेग साहब ने दावा किया है कि ताकतवरों ने पंजाब हुकूमत से हाथ उठा लिया, इस्टेब्लिशमेंट नाराज़ हो गई। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि कंपनी यही चलेगी, चाचू की हुकूमत 5 साल पक्के, बल्कि अगले 5 साल भी पक्के। अब इसी तनाज़ुर में देखें तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कंपनी यही चलेगी, बल्कि मैं ये भी कह चुका हूँ कि जनाब वही प्रोग्राम है जो इमरान खान साहब का था, जिसको सियासी पंडित शेख रशीद साहब कहते थे कि 10 से 15 साल सियासतदान भूल जाएं, अब यही कंपनी चलेगी। फवाद चौधरी साहब उनको सेकंड करते थे कि जनाब बस सारे जो हैं वो भूल जाएं पार्टियों के चीफ, और वो कहते थे बस भाई बस चीफ साहब ज़्यादा बात नहीं, अब 10-15 साल यही कंपनी चलेगी। लेकिन वो नहीं चली। अब भी चलती है कि नहीं चलती, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह जानता है। ताहम ये चांसेस मौजूद हैं कि 5 साल चाचू पूरे करेंगे, यही निज़ाम चलेगा। अब किस बात पे सुहेल आफरीदी साहब ने ये बड़क लगा दी कि मौजूदा निज़ाम का बाप हमारा लीडर है इमरान खान, इसको भी बताता हूँ आपको। क्योंकि पहले तो ये है कि मोहसिन बेग साहब को जो उनकी शफात है। अच्छा, फिर उन्हें जो ये दावा किया कि पंजाब हुकूमत से हाथ खींच लिया गया, इसको मैं तस्लीम नहीं करता। इसलिए नहीं तस्लीम करता कि मौजूदा चारों सूबाई वज़रा में अगर सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक नज़र आती हैं तो वो मरीम नवाज़ नज़र आती हैं। कल उनके साथ क्या होता है, कितने स्कैंडल बनते हैं, कितने इल्ज़ामात लगाते हैं, इसका भी अभी कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन फ़िलहाल उनकी रफ़्तार जो है वो दूसरों से बहुत बेहतर है, और उनको अपने और पराए सब तस्लीम भी कर रहे हैं। यानी उनकी जो भागदौड़ है, जो उनके काम हैं, जो उनकी मनसूबाबंदी हैं, जो मुस्तक़बिल की प्लानिंगें हैं, जो मंसूबे चल रहे हैं, उसकी तारीफ़ भी की जा रही है, तनक़ीद भी हो रही है। लेकिन एक और पैगाम है कि 10-15 दिन पहले फील्ड मार्शल का बयान आया था कि सियासत सीखनी तो पंजाब से सीखी जाए। मकसद दूसरे सूबों को उन्होंने कहा था कि लड़ाई झगड़ाई नहीं, बल्कि मिल के, क्योंकि सारे सूबे जो हैं वो एक गुलदस्ते के फूल हैं, वफाक के, तो मिल के चला जाए, अफाम व तफ़हीम से चला जाए। लेकिन अफसोसनाक बात क्या हुई कि जब एक अहम मीटिंग में चीफ मिनिस्टर साहब को बुलाया गया तो सुहेल आफरीदी साहब ने कर दिया इनकार कि नहीं। अब वहाँ भेज दिया मुज़म्मिल असलम साहब, जो मुंतखब भी नहीं है और उनका KP से ताल्लुक़ भी नहीं है। वो सिंध के रहने वाले, कराची के रहने वाले, ये मैं बता चुका हूँ आपको। तो उनकी ये देख लें। अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने असम्बली के अंदर तकरीर फरमाई है, और वो अपने जो है ना, अपने असल जो है उनका असल रूप सामने आ गया, जो उनसे उम्मीदें रखी जा रही थी, यानी इमरान खान साहब को खुश करने के लिए कि बढ़ के चैलेंजेस। तो उन्होंने कहा कि जी इस्लामाबाद से आके मेरे ख़िलाफ़ बयानिया बनाया गया, लेकिन हम आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई हमें छेड़ेगा तो फिर टकराव है, तो फिर टकराव सही, यानी फिर ऐसी निबड़ भी लाएंगे, तहरीक भी चलावाएंगे। जबकि हालात ये हैं कि अभी तक चीफ मिनिस्टर से मुलाकात, चीफ मिनिस्टर साहब की अभी तक लीडर से, मुर्शिद आज़म से मुलाकात नहीं हो सकी।
آج ملاقات کا دن تھا، سلمان اکرم راجہ نے لسٹ بھیجی تو اس میں نام بھی نہیں تھا، لیکن انہوں نے عدالت سے رابطہ کیا کہ جناب میری ملاقات کرائیے، کیوں میں نے کابینہ بنانی ان کے مشورے سے لے کے کہا ہے۔ اب ایک سزا یافتہ جیل میں شخص، وہ کہتے ہیں ان کے مشورے سے، حالانکہ یہ سیاسی طور پر انہیں نہیں کہنا چاہیے تھا۔ کیوں کہ ماضی میں نواز شریف پہ یہ الزام لگے تھے، جب انہیں جو فیصلے کیے تھے وہ کالعدم قرار دے دیے گئے تھے، یعنی اس وقت کے چیف جسٹس ہیں۔ تو اس وقت بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا انہیں ذرا محتاط انہیں کھیلنی چاہیے، مشورے لیں ضرور، ان سے چٹ لیں، نام لیں، سب کچھ کریں۔ لیکن آج ان کے خلاف کیا ہوا ہے، کے پی سے اطلاع یہ آئی ہے کہ وہ جو 20 ارکان کی بات تھی وہ پھر سدھے ہونے، انہیں ملاقات کی ہے چیف منسٹر صاحب سے، اور انہوں نے کہا جناب اگر نان منتخب غیر منتخب لوگوں کو وزارتیں دیں آپ نے، پھر ساڈی بھی لڑائی ہے تو لڑائی ہے، یعنی انہیں بھی کہہ دیا ٹکراؤ ہے تو ٹکراؤ ہے، انہیں بھی جواب دے دیا جوابی۔ حالانکہ ٹکراؤ کا اچھا رزلٹ نہیں نکلتا، صرف سر پھوڑنے والی بات ہے، دیواروں سے ٹکرانے، ریاست سے ٹکرانا اچھی بات نہیں ہے، لیکن انہیں یہ کہہ دیا۔ اور نام کس کا لیا پھر؟ انہوں نے کہا مزمل اسلم، کیونکہ اس کو ایک اہم اجلاس میں بھیجا غیر منتخب آدمی کو، تو ان کا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب نے کہا ان کو منسٹر بنائے، خزانہ کا مشیر بنائے ان کو۔ دوسری طرف محمد علی صاحب، بیرسٹر محمد علی صاحب، جو بار بار خان صاحب سے ملاقاتیں کرتے ہیں، بڑے اہم آدمی ہیں، وہ بھی نان منتخب ہے، تو ان کے لیے بھی۔ تو میں نے ایک بات کی تھی 3-4 دن پہلے، بلکہ جب منتخب ہوئے تھے سہیل آفریدی، تو میں نے کہا سب اچھا نہیں ہے، چونکہ حالات ایسے ہیں کہ گڈا پور صاحب ایک سائٹ پہ ہو گئے، کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے این جی تو این جی صحیح، تو سب خاموش ہیں، اور جو حزب اختلاف تھی ان کے کینڈیڈیٹ بھی کاغذات جمع تھے، وہ عدالتوں میں گئے تھے کہ شاید انہیں مل جائے، لہٰذا کسی نے مخالفت نہیں کی، ان 22 ارکان نے بھی ووٹ دیے اور 90 ووٹ ملے انہیں، لیکن سب اچھا نہیں ہے، وقت آنے پہ یہ ہوگا۔ اسی طرح میں کہتا ہوں کہ یہ جو مقبولیت کا ڈھنڈورا ہے، شور مچایا جا رہا ہے، یہ ایک بڑی دیر سے چل رہا ہے، چلتا رہے گا، ٹھیک ہے، لیکن ایڈا مقبول بھی نہیں کم پائی، ابھی ضمنی الیکشن ہوں گے، لگ پتہ جائے گا، اور حکومت میں جب نہ ہو تو بندہ پھر کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ اور وہ جو فروری والا تھا نا، اس میں بھی کچھ مطلب کہتے ہیں مسالہ تیز ہو گیا تھا، انہوں نے کچھ سیٹیں زیادہ مل گیا، کیونکہ وہاں بیلنسنگ پوزیشن کے لیے کوئی کھیل رہا تھا، کون کھیل رہا تھا یہ بھی آپ سمجھیں۔ اب اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دینا، فوج کو گالیاں دینا ایک فیشن بن گیا۔ جو بھگوڑے ہیں صابر شاکر صاحب کے بارے میں، انہیں کا ایک تھا ٹویٹ 3-4 دن پہلے، ولاگ تھا ان کا، ہفتہ بھر پہلے ہوگا، ایک دوست نے مجھے بھیجا کہ جناب بہت برے حالات ہیں پاکستان کے، صبح یعنی 24 گھنٹے کے اندر یا تو لگ جائے گی ایمرجنسی یا مارشل لا لگ جائے گا اور سب نظام درم برم ہو جائے گا۔ آج الحمدللہ 3 سے 4-5 دن گزر چکے، کچھ نہیں ہوا ہے۔ اب صابر صاحب کا ایک اور کلپ آیا سامنے جس میں وہ کہہ رہے ہیں 2 اسٹار 3 اسٹار یہ سب بزدل ہیں، یہ ہیں، تو بھائی انہوں نے کوئی پوچھ لوے کہ جڑی جنگ جیتی ہے، وہ جو ایک مارکا حق تھا، اس میں ان کے ابا محترم لڑ رہے تھے، کون لڑ رہا تھا؟ یہ تو سارے بزدل ہیں، تو ان کے ابا ہی نے لڑائی لڑی یا وہ خود آ کے لڑ کے گئے؟ لیکن صرف کھیل رہے ہیں، لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے، ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، ریاست کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں یہ جتنے بھگوڑے ہیں۔ اور یہ بھول گئے کہ ان کو بھی تو تیار کیا گیا تھا، جنرل فیض حمید صاحب نے تیار کیا تھا، جنرل باجوہ صاحب نے تیار کیا تھا، وہ ہمارا وہ جو ہے عمران ریاض تھا کس لیول کا وہ تھا جرنلسٹ لاہور میں، لاہوریوں کو نہیں پتہ، لیکن وہ کہتے ہیں مجھے فائلیں دکھائی گئی، تو فائلیں دکھا کے تیار کیا گیا۔ جرنلزم فائلیں دیکھ کے نہیں ہوتی، اپنی تحقیق سے ہوتی ہے۔ یہ نہیں تھا جو وہ پٹی پڑھائے اس پہ آپ جا کے طوطا بن کے بول جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن چونکہ بھائی جان ترقی ہوئی ہے، زمین سے لوگ آسمان پہ پہنچے ہیں، تو کیسے بھول جائیں؟ وہ بھی باہر بیٹھ کے اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، تو یہ بھگوڑوں کو چلیں چھوڑ دیتے ہیں، یہاں کی بات کرتے ہیں۔ جنید اکبر صاحب نے وارننگ دی ہے کہ جناب ہم اداروں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، ایک پروگرام میں حامد میر صاحب سے شاید بات کی انہوں نے کہ جناب ہم ساری باتیں کرنے کو تیار ہیں، لیکن ادارے ہی ہمارے ساتھ نہیں بیٹھنے کو تیار۔ اب ادارے کیسے بیٹھیں جب ادارے کہتے ہیں 9 مئی جو ہے وہ 9/11 ہے پاکستان کا، اس پہ معافی نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، تو کیسے آپ کے ساتھ بیٹھیں؟ پھر انہیں دھمکی دی، وارننگ دے دی، وہ کہہ رہے ہیں اگر ہمارے ساتھ نہیں بیٹھیں گے تو ہمارے بعد آنے والی جو نئی نسل ہے نا وہ پھر کسی سے بھی نہیں سنے گی۔ تو یہ دھمکی ہے نا کہ بھائی سنانا والے انہوں پتہ کس طرح سنائی دی، اور سنا لیں گے آپ کے سامنے یہ سب کچھ۔ ابھی تحریک لبیک کو سنا لیا انہوں نے، اسٹیٹ سے لڑائی اچھی بات نہیں، اندرونی اور بیرونی جتنی بھی مداخلت ہے غلط ہے،
کیونکہ ریاست کا استحکام بےحد ضروری ہے، اس پہ سمجھوتا ناممکن ہے۔ بھارت سرکار آپریشن 2 کر لے، وہ سندور 2 بھی لے آئے، وہ کہہ رہے ہیں 10 تھا، اب 20 جو ہمارا آپریشن ہے وہی بڑا خطرناک ہوگا۔ تو بھائی وہ 20 یا 10 نہیں تھا، وہ 06 تھا، وہ 07 تھا پاکستان کی طرف سے۔ اور اب اگر آپ نے ہاتھ ڈالا یا کچھ کرنے کی، کوئی سرپرائز دینے کی کوئی کی تھی، تیار ہیں، تو یہ پھر 0، 20 اور 25 تک جائیں گے یا اس سے بھی اوپر جا سکتے ہیں۔ تو کسی غلط فہمی چلا رہنا، اسی طرح اندرون ہو یا بیرون ہو، سارے معاملات جو ہیں ایسے ہی ہیں۔ اب کرتے بات گنڈا پور کی۔ گنڈا پور وزیر اعلیٰ تھا، بڑی بڑھ کے مارتے تھے، وہ مل کے کہہ رہے تھے، ان پہ الزام تھا ان کی اپنی پارٹی کی طرف سے، باہر سے بھی نشانیاں لگائی جا رہی تھیں۔ ان پر ایک کیس ہے اسلام آباد میں، اور وہ بہت پہلے کا ہے، جس میں وہ بار بار جاتے ہی نہیں تھے، پیش نہیں۔ اب ان کے لیے پھر آرڈر آ گیا عدالت سے کہ جناب ان کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے۔ اب ان کی گرفتاری لگتا ہے چانس اگر 19 کی تھا تو بھائی پھڑے جائیں گے۔ اور یہ وہی شہد کی بوتل والا کیس ہے، جس میں ان کے مخالفین کہتے ہیں کہ شراب تھی، وہ کہتے ہیں شہد کی بوتل تھی، لیکن وقوع سے چونکہ انہیں دوڑ لگا دی تھی، اس لیے الزام صاحب یہی کہا جا رہا ہے کہ جناب اس میں شہد نہیں تھا۔ تو چند دنوں میں ہو سکتا ہے اگر وہ پیش نہ ہوئے عدالت میں، جا کر صفائی نہ کی تو گرفتاری ہو جائے گی، اور گرفتاری ہی نہیں سزا کے بھی چانسز ہیں، بہت ڈیلے ہوگی اس کیس میں۔ تو معاملات جو ہے خطرہ ہے، اگر سزا ہو گئی تو سیٹ بھی چلی جائے گی، پھر کیا ہوئے گا؟ تو یہ معاملات ابھی عشق کے امتحان نہیں بلکہ سیاست کے امتحان بھی اور بھی ہیں۔ اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔ لیکن پہلے پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سدا سلامت رہیں، خدا حافظ۔